वालेकुम, कैसे हैं तमाम लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से मैं आरजे पेरे मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। लिसनर्स, ये तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ गेस्ट होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और आज भी ऐसा ही है। लिसनर्स, अगर हम बात करें मौसम की तो बारिश का मौसम है और बहुत ही इंजॉयमेंट होती है इस मौसम में। लिसनर्स, आप भी हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए कि आपके इलाके का मौसम कैसा है और वीक कैसा चल रहा है आपका और प्रोग्राम कैसा लगता है आपको। कमेंट करने का तरीका हमारा बहुत ही सिंपल सा होता है जो आपको मालूम ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आप हमारे नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0330860072। लिसनर्स, आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी कर सकते हैं। लिसनर्स, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने गेस्ट से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहता है। वो ये है कि आपको ये मालूम है कि मैं अकेली तो कभी भी नहीं होती हूँ और होना भी नहीं चाहिए वैसे। मेरे साथ होती हैं मेरी बहुत ही अच्छी साथी अक्सा और इनके बगैर तो वैसे शो हो भी नहीं सकता। तो मैं चाहूंगी कि अब ये आए और बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अक्सा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स भी ठीक होंगे और मेरी को आरजे भी ठीक होंगी। आरजे जो मेरी हैं को उनसे तो इंटरेक्शन रहता ही है मेरा ऑन एंड ऑफ, लेकिन मेरे जो लिसनर्स हैं उनसे मिलने के लिए मुझे सिर्फ वेडनेसडे तो मिलता है उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। और यहाँ पर इस स्टूडियो में हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म जो कि है नई सुबह वेब रेडियो, इसके जरिए हम अपने लिसनर्स से बात करते हैं और हमारी जो आवाज है वो टॉक शॉक के जरिए, इस माइक के जरिए जो हमें स्टूडियोज में दिया गया है उसके जरिए हमारे लिसनर्स तक पहुंचती है। सो जी लिसनर्स, बताइए कि आप लोगों की जिंदगानी में क्या चल रहा है और अगर कुछ नहीं चल रहा तो क्यों भाई, कब से आए हुए हैं जिंदगी में, कुछ तो चला लें, नहीं चला रहे तो हमसे ही मशवरा ले लें, मगर कुछ तो करें। और लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे और प्रेम मुनीर को सुन रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारे खूबसूरत से गेस्ट का, जो कि कौन है वो आपको जरूर बताएंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। अच्छा जी लिसनर्स, आप लोग मुझे जब तक बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगानी में और आप लोगों ने कुछ नया ट्राई किया खाने के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से, या फिर अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि एग्जाम्स आप लोग के हो गए हैं या होने वाले हैं या प्रिपरेशन चल रही है, इसके अलावा या आप लोगों का रिजल्ट क्या आया है उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं भाई, जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ना रिकॉल हो रही होती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, यूं भी करना है, यहाँ भी जाना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो वो सब जो करना है उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है। हो सकता है कि आज अभी इस वक्त आप लोग शो सुन रहे हैं और शो सुनते सुनते आप लोग को ख्याल आ जाए कि यार कल सुबह मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इसको टाइम देना है। ऐसा भी होता होगा ना भाई, कहीं पर आप लोगों ने भी इंटरव्यू देना होगा, कहीं पर आप लोगों ने भी जाना होगा, कहीं पर आप लोगों ने कोई चीज सीखनी होगी, तो आप लोग बता सकते हैं। कैसे? नंबर आपको पेरे मुनीर बता चुकी है, मैं एक बार फिर आप लोग को बता देती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/naisubah-institute। खैर जी, प्रेम मुनीर, आपने जो मौसम की बात की है ना कि बारिशों का मौसम हो रहा है, नहीं कोई मौसम नहीं हो रहा भाई कराची में। आप मुझे लगता है अंदरूनी सिंध में तो शायद वहाँ पे रोज बादल बरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बरसने का कोई सीन नहीं। इतनी गर्मी के मैं क्या बताऊं। अगर यहाँ स्टूडियोज में एसी ना होता ना तो फिर मैं आपको बताती कि प्रेम मुनीर क्या हाल है आपका। खैर कोई बात नहीं। अब मेरा ये ख्याल है कि हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर क्या टॉक शॉक लिसनर्स। तो मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग सुनकर, और अक्सर जब भी सॉन्ग सिलेक्ट करती हैं अच्छा ही होता है और बातें भी बहुत खूबसूरत करती हैं वो। और बिल्कुल अक्सर मैंने जो कहा कि मौसम बारिश का चल रहा है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर अक्सर बादल वगैरह होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है। लिसनर्स, अब आपके इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म और अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अक्सा वेलकम करें उनको, क्योंकि अक्सा ही करती हैं और आज भी वही वेलकम करेंगे उनको।
بالکل پرہ منیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شو ہے نا یہ مجھے ہی کر لینا چاہیے. آپ اتنی تعریفیں میری کرتی ہیں، اتنی تعریفیں میری کرتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میں سانگز بھی اچھے سلیکٹ کرتی ہوں، میں باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہوں، میں گیسٹ کو ویلکم بھی بہت اچھا کرتی ہوں. تو بھائی آپ بھی تو کر لینا، کبھی کبھی مجھے بھی تو آرام کی ضرورت ہوتی ہے نا. کوئی بات نہیں، ہمارے گیسٹ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر سے ہم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے اور جس کام کے لیے بٹھایا ہے لسنرز، وہ کام ہم ان سے نہیں کروا رہے. ان کا بہت قیمتی ٹائم ہے لسنرز، ہم نے ویسٹ تھوڑی کرنا ہے. چلیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لسنرز محمد جواد، جو کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور یہ لیٹ بلائنڈ ہیں. اور اس کے علاوہ نور القرآن کے نام سے ان کی ایک اکیڈمی بھی ہے جہاں پر وہ قرآن سے ریلیٹڈ تعلیم دیتے ہیں. کیا تعلیم دیتے ہیں وہ اس بارے میں خود آپ کو بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا مین پوائنٹ ہے کہ وہ وی آئی ہونے کے باوجود بھی الیکٹریشین کی جو ہے مختلف ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں مطلب لسنرز آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، جو ہمارے وی آئی لسنرز ہیں یا جو ہمارے ویسے بھی جو لسنر سننے والے ہیں جو سائٹڈ ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الیکٹریشین کا کام کیسے پاسبل ہے. لیکن یہ ہے، اور یہ کس طریقے سے پاسبل ہے یہ بتائیں گے ہمیں جواد. آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو کر سکتے. جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے. سو السلام علیکم جواد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی اور میرے لسنرز بھی بہت زیادہ کیوریس ہیں آپ کے بارے میں جاننے کے لیے. تو آپ نے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لیا اور جب آپ بلائنڈ ہوئے، کیونکہ آپ لیٹ بلائنڈ ہوئے ہیں. یہ پرابلم تو آپ کے ساتھ پہلے تھا، مجھے آفیر بتا رہے تھے، لیکن جب یہ پرابلم زیادہ بڑھا تو پھر اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لیا، اور تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد آپ سے مزید بھی سوالات کریں گے. ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک لیٹ بلائنڈ پرسن ہوں. لیٹ بلائنڈ پرسن شروع میں تو میں یعنی کہ اتنا، جب میں 5th کلاس میں تھا تب جو ہے وہ میری آئی سیٹ ویک ہونا شروع ہوئی، لیکن وہ اتنا ہمیں ظاہری بات ہے اتنا وہ پتہ نہیں تھا کہ یعنی کہ یہ معاملہ جو چلے گا ہمارے ساتھ. خیر کلاسز وغیرہ لگے، مختلف ڈاکٹرس کو چیک اپ کروایا. آلموسٹ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ صحیح کوئی اچھا پروفیشنل ڈاکٹر موجود ہے اس حوالے سے، تو وہاں پہ ہم نے چیک اپ کروایا. اور پھر آہستہ آہستہ میرا اصل میں آر پی پرابلم ہے، اور آر پی پرابلم ابھی تک اس کا کوئی اچھا سا علاج دریافت نہیں ہوا. جو ہیں وہ بھی 100% شیور نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ بالکل کارآمد ہے. خیر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر میٹرک تک میں سائٹڈ لوگوں کے ساتھ پڑھا میں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کا بچپن سے شوق تھا. میں جب 9th اور 10th کلاس میں تھا تبھی میں نے کچھ پارے جو ہے وہ شوق میں حفظ کر لیے تھے. تو اس کے بعد میرے فادر کی یہ خواہش تھی کہ میں حفظ کروں، تو ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے حفظ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، قرآن پاک حفظ کیا. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک جو ہے وہ بھی میں نے سائٹڈ لوگوں کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن تھوڑی سی مشکل اس میں ضرور پیش آئی. وہ اس وجہ سے کہ میرا اسی دوران میں 2012 میں ایکسیڈنٹ ہوا، فرسٹ ایکسیڈنٹ، اور وہ کافی میجر ایکسیڈنٹ تھا میرا. اور دیکھنے میں تو یہ کہتے تھے کہ بس یہ بچے گا نہیں اب. خیر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور لیکن اس سے یہ ہوا کہ میری اثر مزید جو ہے وہ بھی، کیونکہ سر کی چوٹ تھی اور آنکھ کی جو ہے پلکیں وہ کٹنا شروع ہوئیں، اور سر کے مڈ تک جو ہے نا وہ یہ کٹ لگا. اور اس کے بعد یہ مزید جو ہے وہ ایسر میری بھی ہو گئی. لیکن شکر الحمدللہ میں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جو میری ایک فیلڈ تھی نعت کی شروع سے ہی، وہ میں اس میں تو خیر چل ہی رہا تھا، کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ محرم سے جمادی الاول تک آلموسٹ جو ہے وہ میں پورا پنجاب، پاکستانی تو پنجاب کم سے کم گھوم لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں نے بھی پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ایک ایوریج لوگوں کی جو ہے وہ 3 سال میں کمپلیٹ کرتی ہے، اور میں نے 2 سال میں کمپلیٹ کر لیا قرآن پاک. یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور الحمدللہ ابھی تک میرے جو ٹیچرز ہیں جو مجھے پڑھاتے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن اور بہت زیادہ رسپیکٹ ان کی میرے دل میں بھی ہے، اور وہ بھی میری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. اس کے بعد 2012 کے بعد جو ہے مجھے تھوڑا سا یہ ہوا کہ کیونکہ آئی سیٹ ویک ہوتی جا رہی ہے تو مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو میرا آگے روزگار کا سلسلہ بن سکے. میں دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا تھا. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس طرح پنڈی میں جو ہے وہ کمپیوٹر کورسز کروائے جا رہے ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے. اچھا میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا.
میں سمپل موبائل یوز کر رہا تھا، نہ میں نے ٹاک بیک کو دیکھا، اور نہ میں نے وہ وائس اوور وغیرہ یا جاز وغیرہ کچھ بھی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ خیر میں نے 2014 میں وہاں سے کورس کیا، اور پھر میں جب واپس آیا اور میں نے آ کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ گجرات میں لوگوں کو سرچ کیا جو بلائنڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو کافی سارے بلائنڈ بچیاں اور بچے جو اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے تھے اپنی، میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوئے۔ میں نے ایک ادارے کے ساتھ مل کے، میرا ایک دوست ہیں ملک علی ظفر صاحب، سحر ویلفیئر سوسائٹی چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک کورس ڈیزائن کیا۔ اچھا مزے کی بات، جب میں نے یہ شروع کیا، لوگوں کو اویئرنیس دی اس حوالے سے، اور پھر ہم لوگوں کو ظاہری بات قائل کر رہے تھے ڈونیشن کے لیے بھی، کیونکہ یہ پہلا پروجیکٹ تھا، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ فائنینشلی ہم اتنے اچھے بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ۔ تو جب ہم لوگوں سے جا کے یہ بات کرتے تھے کہ ہم بلائنڈ بچوں کو کمپیوٹر کا کورس کروا رہے ہیں، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ کیا بلائنڈ بندے جو ہے وہ کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ میں آئی فون یوز کر رہا تھا، میں انہیں بتا رہا تھا کہ دیکھیں اگر میں یہ آئی فون یوز کر سکتا ہوں، ٹچ سسٹم ہے سارا، تو بلائنڈ بندے جو ہے وہ کمپیوٹر کیوں نہیں یوز کر سکتے۔ خیر میں وہ پہلا پرسن ہوں ڈسٹرکٹ گجرات کا کہ جس نے یہاں 18 بچیوں اور بچوں کو کورس جو ہے وہ کمپیوٹر بیسک کا کروایا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے، یہاں پہ ایک دو بندے ایسے تھے جو خود جانتے تھے کمپیوٹر، لیکن کسی نے ایفرٹ نہیں کی کہ ہم لوگ یہ جو دوسرے بلائنڈ پرسنس ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز لے کے آئیں کہ وہ انہیں بھی ہم جو ہے وہ اویئر کریں اس حوالے سے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارا فضل ظفر صاحب کا کہ ان کے توسل سے جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے اس چیز کا کریڈٹ لیا۔ ادارہ ہمارا پہلا ہے کہ جو یہ کروا رہا ہے، خیر حقیقت چھپتی نہیں ہے کسی سے، باہر کیا وہ ایک دوسری سٹوری ہے۔ میں اپنی ڈسیبلٹی پہ آؤں، پھر ہم لوگوں نے اسٹرگل سٹارٹ کی جاب کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2014-15 میں جو دھرنا ہوا لاہور میں، اور کافی بڑی اسٹرائک تھی وہ، اور بہت زیادہ ایفرٹ کی لوگوں نے اس حوالے سے، اور ہمارے کچھ بلائنڈ پرسنس ہیں وہ انجرڈ بھی ہوئے پولیس کے ساتھ، جو ہمارا ایک کلیش چلا وہ مختلف، یعنی کہ وہ معاملات بہت زیادہ خراب تھے اس ٹائم پہ۔ خیر ہم پھر بھی شکریہ ادا کریں گے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کچھ ہی صحیح ہمارے لیول سے، نچلے لیول پہ ہی صحیح، یعنی کہ ہمارا جو ایک یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک یہ مسئلہ بنا تھا کہ جو پی ایچ ڈی تھا وہ بھی درجہ 4 میں جا رہا تھا، جو نیل تھا وہ بھی درجہ 4 میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز بہت ہمارے ساتھ یہ احتیاطی کی گئی، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی، اور کچھ لوگ جو ہم جن کو اوپر لا سکتے تھے وہ لے کے آئے۔ اب کچھ دوست ہمارے الحمدللہ سوشل نیڈ آفیسر کی پوسٹ پہ بھی ہیں، سوشل ویلفیئر آفس میں بھی ہیں، اور مختلف پوسٹ ہیں وہ ان پہ وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ اچھا میں نے جب آپ اپنے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، تو جب آپ نے یہ اسٹرگل کی اپنی جاب کے لیے، تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوشل ورک کرنے کا کیسے خیال آیا، اور آپ اب تک کیا کیا کام کر چکے ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں، آپ کے لیے پاسبل ہو تو اپنے سوشل ورک کے بارے میں پلیز بتائیے گا۔ سوشل ورک جاب سے کافی ٹائم پہلے میں یہ کر رہا تھا، جب میری ایج آئی تھنک سو 14-15 سال تھی یا 16 سال تھی، اس ٹائم سے میں کر رہا ہوں۔ اچھا ہر بندہ اپنی لائف میں نا ایک سوشل ورکر ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو سوشل ورک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہم کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پراپرلی کسی ادارے کے ساتھ ان ٹچ ہو کے وہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا۔ میرے جو ماننا ہے، میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 50 لوگوں کو راشن کا ایک پیکٹ دے رہے ہیں، ایک تھیلا دے رہے ہیں راشن کا، ٹھیک ہے، مہینے میں ایک دفعہ آپ وہ دے رہے ہیں، آپ اگر 50 لوگوں کو دینے کی بجائے 10 لوگوں کو دیں، اور جو اوپر کے 40 لوگ بچتے ہیں وہ پیسے اکٹھے کر کے کسی ایک بندے کو اس قابل کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یقین جانیے 4 سے 5 یا 6 مہینے میں وہ اس قابل ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیز شیئر کر رہا ہوگا، اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا، کنٹریبیوشن اپنی وہ دے رہا ہوگا اپنی اس حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے۔ لیکن کیونکہ میں نے وہ بتایا نا کہ یہ ہمارا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں، یہاں ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ ہم لوگ یہ چیز شروع کی ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کو اسی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہر مہینے ان کو راشن دیتے ہیں، مہینے بعد پھر بندہ ان کے دروازے پہ ہوتا ہے لائن بنا کے۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی مجھے یہ بری لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب کو محفوظ فرمائے، کہ ہم 5000 کا ایک راشن پیکج دے رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، اور 20 اخباروں میں ہماری تصویریں ہوتی ہیں، اور وہ اس پرسن کے ساتھ ہوتی ہیں جو پرسن لے رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی ہوتی؟
اور کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا یہ سوشل ورک قبول ہے؟ بالکل بھی قبول نہیں، یہ ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب الحمدللہ میں نے سارے اداروں کو چھوڑ کے ہم ایک سائڈ پہ ہیں، ہم چند دوست مل کے الحمدللہ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے ہٹا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جائیں راشن لینے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کے دروازے پہ اپنے بل پے کرنے کے لیے پیسے مانگنے نہیں جائیں، ہم آپ کو کاروبار بنا دیتے ہیں۔ انٹرسٹ آپ کا کس ایریا میں آپ کا انٹرسٹ ہے، کون سے کاروبار میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ وہ بتائیں، ہم جو ہے وہ آپ کو انویسٹمنٹ ہماری ہوگی، اگر تو آپ ہمیں واپس کر دیں 6-4 مہینے میں یا سال میں ہمیں واپس کر دیں تو شکریہ، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ کم سے کم اتنے ہوں کہ اپنا کام چلا سکے، اپنے گھر کا جو ہے وہ سرکٹ چلا سکے۔ اب الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا، کسی کو دکان بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی رکشہ لینا چاہ رہے ہیں اس کو رکشہ لے کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فوٹو سیٹ کی دکان بنانا چاہ رہے ہیں اس کو فوٹو سیٹ کی دکان بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے پاس رکشہ ہے وہ اس کا کام کروانے والا ہے۔ یہاں ابھی تک الحمدللہ ایک رکشے پہ کم سے کم 60 سے 70 ہزار ہم ایک رکشے پہ خرچ کر چکے ہیں، کسی کو نیا لے کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو انسٹالمنٹ پہ دے کے دیں، تو 2-3 جو ہے 2 سے 3 لاکھ 4 لاکھ ہم خود دے دیتے ہیں، باقی اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ اپنی روزی کمائی، اور اس میں سے کیونکہ وہ تھوڑی سی قسطیں رہ جاتی ہیں اور مہینے کا 10-12 یا 15 ہزار بنتا ہے تو وہ ایزیلی دے لیتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں سوشل ورک کو۔ سوشل ورک حقیقی معنوں میں ہے بھی یہی کہ آپ یہ فرمان ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہو، ہم اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں، ہمسائے کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں یہ چیز جو ہے وہ امداد کے پیسوں سے آئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس نہج پہ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم کچھ دوست مل کے یہ کام کر رہے ہیں ابھی۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں اسپیشلی یہ ایک رجحان ہے کہ گاؤں کی ہماری جو مسجد ہوتی ہے بہت ٹاپ کلاس کی بنی ہوتی ہے۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ یہ بہت اجر کا کام ہے کہ آپ مسجد بنواتے ہیں، لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ 10 فٹ کا مینار ہوگا تو وہ بھی مسجد کی علامت ہے۔ کیا 100 فٹ بنانا ضروری ہے؟ کجا اس کے کہ آپ جو ہے ہمسائے کی بیٹی وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے جہیز کا کہیں سے انتظام ہو، میری شادی کا کوئی بندوبست ہو، ہم وہ جہیز بچی کا اس کا سر ڈھانپنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو اس کے گھر کا ہونے کے لیے ہم مدد پرووائڈ نہیں کر رہے، ہم مسجدوں کے مینار بنا رہے ہیں۔ یقین جانیے آپ اس چیز پہ تھوڑا سا خود بھی اگر توجہ دیں یا ریسرچ کریں اس چیز کو کہ آپ مسجد کا مینار 100 فٹ بنانا، اس کی زینت، ٹھیک ہے ایک زینت ہے مسجد کی کہ خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے اس بات پہ اختلاف بھی کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، 100 فٹ کا مینار آپ نہیں بنائیں، آپ ایک بچی کی شادی کر دیں، یقین جانیں یہ اس سے کہیں زیادہ اجر کا کام۔ پھر دوسری چیز، ہم جو ایک چیز کام کر رہے ہیں کہ ابھی ہم تعلیم کے حوالے سے بھی ہم الحمدللہ ایک پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ایریا میں جو بچے نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پیرنٹس کے پاس نہ ان کے یونیفارم کے لیے یا بکس کاپیز کے لیے یا ان کی فیسز پے کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس سورسز، تو وہ ہمیں بتا دیں، ہم انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ میرا ایک بہت کہہ لیں کہ میں اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، ہم لوگ ابھی بھی سیاسی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی بہت پیچھے ہیں، ابھی بھی ہماری جو سیاست ہے وہ گلیوں نالیوں سے آگے نہیں بڑھی ہے، کچہریوں تھانوں سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ ہماری پرائرٹی جو ہوتی ہے، دیکھیں اگر آپ اپنی ہسٹری کا کبھی مطالعہ کریں، جب قطب مینار بن رہا تھا مغلوں کے دور میں، تو یورپ میں کیا ہو رہا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیز بن رہی تھیں، تاج محل ادھر بن رہا تھا، وہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز بن رہی تھی۔ وہ لوگ کیوں آگے ہیں؟ انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی ہے، انہوں نے اپنا سلیبس اپ ڈیٹ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا سلیبس بہت پرانا ہے اور ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، گو کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی ہمارا جو وفاقی وزیر تعلیم ہے یا ہماری جو حکومت ہے، وہ حکام بالا ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرف بھی توجہ دیں، تعلیم کو اتنا آسان کریں کہ ہر بندے کے بس میں ہو، ہر بندہ اپنے بچے کو پڑھا سکے۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمارے
اکثریت لوگ جو ہیں وہ فیسز کی وجہ سے یا یونیفارمز کی وجہ سے یا مہنگی کاپیز یا اسٹیشنری کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں، یا جو ہے وہ دہاڑی کا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک دہاڑی دار جو بندہ ہے اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بچی کو کالج یا یونیورسٹی بھیج سکے. تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ یہ ایفرٹ کی ہے، یہ کوشش ایک اپنی طرف سے کی ہے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو بہن بیٹیاں یا بھائی ہیں چھوٹے، اگر یونیورسٹی یا کالج میں جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ ان کی فیسز کا بھی بندوبست کریں گے، ان کی کنوینس کا بھی بندوبست کریں گے، جہاں تک ہم ہو سکا ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور پھر دوبارہ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ جہاں پہ آپ کا ایک کام چل رہا ہے نا، میں پھر وہی مثال مسجد کے مینار کی دوں گا، آپ روزانہ مسجد میں محفل کروائیں، ٹھیک ہے. وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ آپ کا ہمسایہ اس کے پیٹ میں کھانا نہیں جا. آپ کے ہمسایہ بھوکا ہے، آپ مسجد میں جو مرضی دیتے رہے وہ آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قابل قبول نہیں ہے، اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. تو بہتر ہے اپنے گاؤں میں دیکھیں، کہتے ہیں 40 گھر جو ہیں وہ دائیں، 40 بائیں، 40 سامنے اور 40 پیچھے، یہ سب آپ کے ہمسائے ہیں. ان میں اگر کوئی ایک بندہ بھی بھوکا سو گیا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھوک ہے. تو لوگوں کی بھوک مٹائیں، کوشش کریں کہ اپنے وسائل جو ہیں ان کو اس رستے میں استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے وسائل میں بھی اضافہ کرے گا. زبردست، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بھی بینائی سے محروم رکھا ہے نا، کیونکہ میں تو بائی برتھ بلائنڈ ہوں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہم لوگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لیٹ بلائنڈ ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ پرے منیر بھی موجود ہیں، ہم سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے دل میں ہماری بلائنڈنس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک احساس ڈالا ہوا ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، کچھ ان کی جتنی بھی ہم اپنے ہوتے ہوئے ہم ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر نا احساس ہے. اگر ہم لوگ بھی بالکل نارمل ہوتے، سائیڈڈ ہوتے، تو شاید جو احساس اب ہمارے اندر ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو یہاں بیٹھ کر میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہماری آواز کو جو ہمارے لسنر سن رہے ہیں، یہی بہت ہے. ہم اس کے ذریعے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں اور ایک اچھا میسج دے سکتے ہیں. تو اچھا میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں اس کے لیے سوری. یہ کہ ہماری بلائنڈنس، ہمارے 90% جو بلائنڈ پرسنس ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بلائنڈنس جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے. نہیں، یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اگر آپ اس کو صحیح وے میں استعمال کریں تو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ خود پہ بھی اگر غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی ایک حص کو کمزور کیا ہے یا اس کو بالکل زیرو پہ رکھا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کی کئی حصیات کو زیادہ بھی کیا ہوگا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ یوز میں لائیں اور اپنے آپ کو بالکل، میں ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھتے ہیں. ڈسیبل آپ نہیں ہیں، ڈسیبل وہ ہیں جو آپ کو ڈسیبل سمجھ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے کہ ہم ایک حصہ ہمارے اندر کمزور ہے. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کی 2 آنکھیں، ہماری ہر انگلی میں 2 آنکھیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا کہہ دیں کہ میں ایک محفل میں تھا کافی ٹائم پہلے، شاید یہ انریلیونٹ ہو جائے بات، لیکن میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری نظر نہیں ہے. تو میں ایک محفل میں تھا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کو محفل سے پہلے، جو اسٹیج کے گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو محفل سے پہلے ہی کھانا کھلا دیتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو جو ہمارے میزبان تھے وہ سب سے بات چیت کر رہے تھے. جو ہمارے چیف گیسٹ تھے نا وہ محفل کے، وہ آئے. مجھے نہیں پتا چلا، میں کیونکہ ساتھ والے بندے سے باتوں میں مشغول تھا، مجھے نہیں پتا چلا. تو جب انہوں نے اسلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مجھے نہیں پتا چلا. جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب کی نظر نہیں ہے. انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کے نا اٹھایا اور اپنی سینے سے لگایا اور ماتھا چوما. کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو یہ غم ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ خوف تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بہت کچھ دیکھا جس کے بارے میں آپ نے جا کے حساب دیں. یقین جانے وہ دن تھا اور یہ دن مجھے بالکل میرے ذہن میں کبھی بات آئی ہی نہیں کہ میری نظر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے. ابھی آپ خود بھی ایکسپیرینس اس چیز کو کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ جو ایک سائٹڈ بندے کے سامنے بندے کی اصلیت نہیں کھولتا جو آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے اس طرح سے. میں نے بہت بار اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ وہ بندہ ہمیں ڈسیبل سمجھ کے بلائنڈ سمجھ کے ہمارے ساتھ وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو بعض اوقات سائٹڈ پرسن جو ہے وہ بھی اس چیز کو نہیں کرتے ایکسپیرینس, ہمارے سامنے وہ آ کے کھل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ہم لوگوں پہ. اور پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ سے ایک حصہ اگر آپ کی زیرو پہ رکھی ہے تو باقی کئی حصیات آپ کی بڑھائی ہیں, ان حصیات کو یوز میں لائیں. ہر بندہ, کوئی بھی بندہ اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. کسی کے اندر ذہنی طور پہ کوئی خلل ہے, کسی کی فطرت میں کوئی خلل ہے, کسی کی نیچر میں کوئی یعنی کہ اس کی عادات میں کوئی خلل ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کی جسمانی طور پہ کوئی نہ کوئی خلل ہے. ہر بندہ یہاں پہ پرفیکٹ نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں. ہر بندے میں اگر 10 خوبیاں تو ایک آدھ خامی بھی ضرور ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اپنی خوبیوں کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں اور اس معاشرے کو بتائیں کہ بھائی آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں, آپ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں اور آپ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اس دنیا کا, اس معاشرے کا. اوکے, تو باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک میوزیکل بریک کی طرف چلتے ہیں. جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو یہ اچھا ساؤنڈ نہیں کرتا, لیکن پھر پوچھ لیتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نعت خواں ہیں, مگر پھر بھی کبھی میوزک وغیرہ سنتے ہیں؟ کوئی پسندیدہ گانا ہو, نغمہ ہو, کچھ بھی سننا چاہیں تو بتا سکتے ہیں آپ اپنی پسند کا. اچھا, میں آپ کے لیے یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں. میری جو شروعات ہے نعت خوانی کی وہ میں میوزک سے ہی میں نے شروع کی تھی. میرے جو استاد ہیں شوکت حیات صاحب ہیں, ریڈیو پاکستان پہ اکثر وہ کام کرتے رہے ہیں اور مختلف شوز انہوں نے کیے ہیں, اور میں میوزک کو سمجھتا ہوں, بہت اچھے سے سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور حفظ سے پہلے کافی ٹائم تک میں سنتا بھی رہا ہوں, لیکن اب میری کچھ مصروفیات ایسی ہیں اور کچھ شوق بھی نہیں رہا ان چیزوں کو سننے کا. تو یہ اب آپ کی مرضی, اگر آپ چلانا چاہتے ہیں کچھ بھی تو چلیں ٹھیک ہے, میں پھر اپنی پسند کا ہی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پلے کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور لسنرز, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, آپ نے سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر ٹاک شوق. واپس آتے ہیں اس میوزیکل بریک کے بعد. ویلکم بیک لسنرز. تو آ چکے ہیں پھر سے واپس ہم ایک مرتبہ پھر سے ایک بہت ہی اچھا سا سانگ سن کر, اور اب ٹائم ضائع کیے بغیر ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنی گیسٹ کی طرف. جی بالکل, تو جواد صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور ان کے سوشل ورک کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب میں جاننا چاہوں گی جواد, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں, مختلف کورسز وغیرہ کرواتے ہیں, نور القرآن اکیڈمی آپ چلا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو بتائیے, اور اگر آپ سے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اکثر میرا ایسا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا اس اکیڈمی کے حوالے سے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے کوٹ اردو سے, تو وہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھیں, اور جو ان کی ٹیچر تھیں وہ صرف سبق سن رہی تھیں, جو کرنٹ سبق ہوتا تھا ان کا وہ سنتی تھی, پریویس جو ہوتا تھا وہ نہیں سنتی. آپ کو پتہ ہے کہ حفظ کی کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جب تک نہ سنیں وہ زیرو ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. اس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ہی وہ چیز ذہن میں رہتی ہے. تو وہ بچی میرے پاس اس طرح سے پڑھ رہی تھی, مجھے اپنا جو پچھلا لیسن تھا, سبق تھا, وہ سناتی ہوتی تھی. تو مجھے اس نے ایک دن پوچھا, کر صاحب آپ کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے؟ میں نے کہا یار میری اکیڈمی کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں آن لائن, کیونکہ میں فزیکل کلاسز ایک دو میری چل رہی ہوتی ہیں اپنے ایریا میں, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آن لائن بھی, کیونکہ میرے ساتھ میں اسکول جاب بھی ہے, سوشل ورک بھی ہے, اور پھر فزیکل جو ہیں میری جو کلاسز وہ بھی ہیں. اور ظاہری بات ہے پھر ایک میرڈ لائف میں انسان کو بہت زیادہ وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کا بھی. اگر آپ سارا دن بزی دیں گے تو فیملی کے لیے ٹائم آپ کا بالکل بھی نہیں نکلتا. تو اس بچی نے اپنے سے ہی نا بیٹھے بیٹھے, اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے ایڈ بنا کے میرا شیئر کر دیا, اور یقین جانیے میرے نام کے ساتھ جب وہ ایڈ چلا تو پہلے ہی دن 69 اسٹوڈنٹس میرے پاس آن لائن آ گئے. اور میرے لیے یہ ایک شاکنگ بھی تھا کہ کیونکہ ایک تو میرا بالکل اس طرف رجحان تھا بھی نہیں, اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور یا تو ہم اتنے اسٹوڈنٹس کو ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی ایک بچے کو دے رہے ہو نا, تو دن میں 10 سے 12 بچوں کو سے زیادہ آپ نہیں پڑھا سکتے, بالکل بھی نہیں پڑھا سکتے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ وہ میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل فوکس ہی ان بچوں پہ کر رہے ہوں, 10 سے 12 بچوں پہ, تب آپ جو ہے نا وہ دن میں 10-12 بچے پڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ میرے لیے بہت مشکل تھا. خیر اس بچی کی ضد پہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے اس چیز کی, اس بچی کی ضد پہ میں نے اس کو چلایا, اور پھر نام میں نے خود ہی اس کا رکھا. اور پھر الحمدللہ اب جو ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس میرے وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں اس حوالے سے, قرآنک ایجوکیشن کے حوالے سے. اگر اس میں میرا ایک اور ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ میرا رمضان میں اور سمر ویکیشنز میں میرے کورسز ہوتے ہیں ان بچیوں اور بچوں کے لیے جو تو یا تو وہ کالج گوئنگ یا اسکول گوئنگ بچوں جو بچیاں یا بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے یہ کہ ان کے پاس کیونکہ ٹائم ہوتا ہے. رمضان میں بھی اسکول ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے, جلدی چھٹی ہو جاتی ہے, اور
ان دنوں میں ایک انسان کا رجحان بھی دین کی طرف ہوتا ہے. اور سمر ویکیشنس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے آپ بالکل آف ہوتا ہے, آپ ٹینشن فری ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو بچوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ سمر ویکیشنس اور رمضان میں میں ایک کورس شروع کرواتا ہوں. رمضان میں جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے اور سمر ویکیشنس میں 40 دن کا ہوتا ہے. اس میں یہ کرتا ہوں کہ بیسک تجوید ہوتی ہے ہماری, اور جو ضروریات دین ہیں ہماری ان کو لے کے ساتھ چلتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کریں, جس میں ہماری 40 احادیث ہوتی ہیں, مسنون دعائیں ہوتی ہیں, نماز کا طریقہ, نماز میں جو بھی چیزیں ضروری ہیں, مستحبات, واجبات, فرائض, مکروہات جو اس کے نماز, وہ ساری چیزیں ہم ان میں سکھا رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جو میرا لاسٹ رمضان میں تھا اس میں میرے پاس ویل ایجوکیٹڈ میل اور فیمیلز, میرے پاس الحمدللہ جو ہیں وہ 3 ڈاکٹرز تھیں, جو ایک فزیو تھراپسٹ تھیں, اور باقی ماشاءاللہ ساری ویل ایجوکیٹڈ بچیاں اور بچے تھے میرے پاس. تو یہ ایک میرے پاس میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رستے پہ لگایا ہوا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اس میں کوئی فیس نہیں ہوتی میری, اور نہ ہی میرا کسی سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایون جو بچے میرے پاس آن لائن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا, ان سے بھی میں نے کبھی فیس کا مطالبہ نہیں کیا. وہ اسی وقت دیتے ہیں جب ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ خود بخود ہی سینڈ کر دیتے ہیں مجھے. کانٹیکٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو میرا نمبر ہے 0343611490. I repeat 0343611490. جو بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے میں انشاءاللہ ضرور ان کی بات سنوں گا بھی, اور جہاں تک ہیلپ ہو سکا ان کی کروں گا بھی. میرے پاس شکر الحمدللہ ابھی بھی کچھ بچے ایسے ہیں, میں نے ان بچوں کو کہیں اور بھیجا, کسی دوسری ٹیچر, جو میرے پاس ایک دو فیمیل ٹیچرس ہیں, وہ تھوڑا سا ان کے فائنینشلی وہ ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس کا شکار ہیں, تو انہیں ضرورت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو میں ان کے پاس اسٹوڈنٹس میں نے بھیجے ہیں کافی, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے پاس جانے کے بعد واپس میرے پاس آئے ہیں کہ بھائی آپ یقین نہیں کریں گے اقصیٰ کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نام چلے لے لیتا ہوں, ایمان اور فیضان, تو بہن بھائی ہیں. ان کی جو مدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس رات کو 12 بجے بھی ٹائم ہوتا ہے نا, ہمیں 12 بجے کا ٹائم دے دیں, 10 منٹ ہی دے دیں, میں بچوں کو پہلے سنا دوں گی 12 بجے میں اٹھا کے آپ کے پاس بچوں کو پڑھا دوں. ٹھیک ہے, صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس چیز کے ساتھ مخلص ہوں, قرآن پاک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نازل کردہ کتاب کے ساتھ جب تک ہم مخلص ہوں گے نہیں, ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے اور بربادی کا شکار ہے. تو میں نے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا, اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے چلا رہا ہوں. اور وہ بچیاں اور بچے جو فیس نہیں بھی دے سکتے, میں نے کبھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا, اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ میری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے. یہ پھر بھی میں انہیں وہ یہ نہیں کہ میں ریکویسٹ ہے میری کہ میرے ٹائم کے مطابق مجھے اگر ٹائم دے دیں, میں انشاءاللہ ان سے کسی قسم کی کوئی فی چارج نہیں کروں گا. صرف یہ کہ میرے ٹائم کے مطابق مجھے ٹائم دے دیں, کیونکہ یوزلی تو ہوتا ہے کہ آپ جو جن سے آپ فیس لے رہے ہوتے ہیں ان کے ٹائم کے مطابق, جو ان کے پاس ٹائم فری ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق آپ ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میرے ٹائم کے مطابق مجھے کوئی ٹائم دے دے تو میں انشاءاللہ ان کو بالکل فری پڑھاؤں گا, میں کسی قسم کی فیس چارج نہیں کروں گا. مانگ پہلے بھی میں ان سے نہیں رہا, جو دیتے ہیں مانگا ان سے بھی کبھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان بچوں سے میں بالکل ڈیمانڈ نہیں کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ مخلص ہو کر ہی قرآن پاک کو سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو الیکٹریشین ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ بینگ کا VI کس طریقے سے یہ پاسبل ہے, کیونکہ اس میں تو ظاہر سی بات ہے بجلی, کیونکہ باقی چیزیں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بجلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے, اور اس کا کام کرنا پھر آپ کو نظر نہیں آتا, اور اس طرح کی چیزیں کس طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں, اس بارے میں بتائیں. اور آپ نے یہ اس بارے میں سوچا کیسے, کس طریقے سے شروع کیا, تو پلیز بتائیے. اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر نا تجسس کی ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک سائٹڈ پرسن جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بلائنڈ پرسن کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے. جہاں تک الیکٹریسٹی کا تعلق ہے, میں نے شروع میں یہ کسی سے نہیں سیکھا, بالکل نہیں سیکھا. شروعات میری کیسی ہوئی تھی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی بیاہ پہ جو لائٹنگ کی جاتی ہے, تو یہ لائٹنگ جو ہے وہ میں نے ریپیئر کرنا شروع کی. میں نے اس کو دیکھا کہ بھائی اس کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کو اگر یہ خراب ہوتی ہے تو کون سی چیز اس میں خراب ہوتی ہے, اس کو ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے.
میری شروعات یہاں سے ہوئی تھی، انٹرسٹ میرا یہاں سے جو ہے وہ اس میں ہوا، اور میں نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا، اور کافی سمجھتے اس کو میں کافی ڈیپلی چلا گیا، اور میں پھر میرا تھوڑا سا رجحان وائرنگ کی طرف آ گیا، ہاؤس وائرنگ جو ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی میں نے کافی جو ہے وہ اپ ٹو 70% میں نے بنا کسی کے سیکھے جو یہ کام کیا، اور پھر جہاں سے نہیں سمجھا ڈیفینیٹلی وہ میرے ایک دو دوست ایسے ہیں جن سے مجھے رہنمائی لینی پڑی، سائٹڈ لوگ ہیں وہ، تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیسے کر لیتے ہو۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز دنیا میں ناممکن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا ذہن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں ذہن میں کہ یہ کام مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہو سکتا، آپ کوشش کریں تو ہر کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کا الیکٹریسٹی کا، میں نے بھی اس کو ایک چیلنج دے کے سمجھ کے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ایک پروفیشنل الیکٹریشین جس طرح سے وائرنگ کرتا ہے یا جس طرح سے سرکٹ کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، الحمدللہ میں اس طریقے سے بنا رہا ہوں، اور اب سے نہیں ہے، یہ کافی ٹائم سے ہے۔ اور جہاں تک میری یہ کوشش ہوتی ہے، اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو بلائنڈ پرسنس ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی اس حوالے سے میری ہیلپ کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی پرووائڈ کرتا ہوں، جتنا بھی ٹائم مجھے ان کو دینا پڑے میں دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ کافی دوست ایسے ہیں جو اس چیز سے استفادہ بھی کر چکے ہیں، اور مزید بھی اگر کرنا چاہے تو میں ان کے لیے بالکل حاضر ہوں۔ یہ چیز مشکل بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہوتا ہے۔ جس طرح سے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، ٹیسٹر ہم یوز کرتے ہیں لائٹ کو چیک کرنے کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے اس کو چیک کیا ہو، ایکسپیرینس کیا ہو، کھولا ہو اس کو، اس میں 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کا بیک والا حصہ کھولتے ہیں تو اس میں سے آپ کو ایک سپرنگ نکلے گا، اور ایک کاربن راڈ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور ایک لائٹ ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ بعض میں وہ ہوتا ہے اس کا لوہے کا چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، بعض میں وہ کاربن کا ہوتا ہے، اور ایک لائٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، بس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے، وہ ایک بلائنڈ پرسن کیا پارشلی بلائنڈ جو ہے وہ بھی اس کو بھی بہت مشکل سے دکھتا ہے۔ تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ایک ٹیسٹر ملتا ہے بزر کے ساتھ۔ جہاں پہ عام ٹیسٹر لائٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ دوسرا ٹیسٹر ایک بیل کے ساتھ، بزر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تار چھیلنے کی ضرورت ہے، جو اوپر کی سیفٹی کوٹنگ ہوتی ہے نا، وہ بھی ہٹانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ آپ مین سوئچ آف کر دیں، یعنی کہ مین سپلائی جو آپ کی آ رہی ہے اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں، آپ A to Z ہاؤس وائرنگ مکمل طور پہ جو ہے وہ ساری آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب تو ہے آسانی بھی بہت ہے۔ پہلے جو تھا کہ ہماری وائرنگ اس قسم کی ہوتی تھی کہ یا تو پہلے وہ اس کو پیٹرن وائرنگ کہتے تھے، پھر پلیٹ وائرنگ آئی، پھر پائپ وائرنگ آئی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی مشکل اس حوالے سے ہوتی تھی کہ ان میں محنت بہت کرنا پڑتی تھی۔ پیٹرن وائرنگ تھی، اس کے اوپر چھوٹے سے کلپ لگے ہوتے تھے، پہلے تو آپ اس کو پٹی کو فٹ کریں، پھر اس کے اندر سے وائر کو گزاریں، پھر یہ بھی وہ اس میں خطرے کی بات تھی کہ وہ جو اس کے اوپر کلپ لگے ہوتے تھے وہ یا ہلکے اسٹیل کے ہوتے تھے یا بالکل ہلکے سے لوہے کے بنے ہوتے تھے، تو ان میں تار کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ، شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر کلیٹ وائرنگ آئی، کلیٹ وائرنگ میں اس سے بھی زیادہ محنت تھی، کیونکہ پہلے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کو ڈرل کر کے فکس کرنا، پھر اس کے اوپر دوسرا حصہ لگا کے پھر اس کو پیچ جو ہے اس کے لگانے، یعنی کہ وہ مزید لمبا کام تھا۔ پھر اس کے بعد پائپ وائرنگ آئی۔ پائپ وائرنگ میں تھوڑی سی انسان کو لوگوں کو جو ہے وہ سہولت یہ ملی کہ کچھ سیڈلز ہوتے ہیں وہ بس لگانے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پائپ کو فکس کر دینا۔ تو اس میں بلائنڈ بندے کو یہ پریشانی آتی تھی کہ پائپ کا جو لیول ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا، کہیں سے وہ اونچا ہوتا تھا، کہیں سے وہ نیچا ہوتا تھا، بس یہ تھوڑا سا ان کے لیے ہوتا تھا۔ اب تو خیر ساری وائرنگ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بس آپ نے اسٹیل وائر کو سانی ہے، اس کے پیچھے تاریں باندھ کے بھیجنی ہے، اور جو ہے جس پوائنٹ پہ جس بکس پہ آپ نے جو تار علیحدہ کرنی ہے وہ علیحدہ کرتے جائیں۔ باقی جو اس کے ٹولز ہیں، ٹولز میں بھی صرف ہمیں تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ نظر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ ٹٹول کے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ۔ مشکل ہے، ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ اور میں نے جب یہ لوگوں کو بتایا نا، بلائنڈ کمیونٹی میں نے جب یہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہم یہ کروانے جا رہے ہیں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو بڑا ڈینجرس کام ہے، عام بندہ بھی تاروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، تو آپ یہ کس طریقے سے کروائیں گے؟ لیکن الحمدللہ ہم نے کروایا، اور لوگوں نے کیا بھی، سیکھا بھی لوگوں نے،
اور مزید سیکھ بھی لے ہیں. بات وہی ہے کہ ناممکن وہ ہے جو آپ کا ذہن تسلیم کر لے یہ ناممکن ہے. جب آپ کا ذہن یہ سوچے گا کہ بھائی میں کوشش کروں گا, میرے لیے چیلنج ہے, میں نے اس کو کرنا ہے, تو وہ اللہ کے حکم سے ہو بھی جاتا ہے. تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو, بلائنڈ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنی معذوری کو مجبوری مت بنائیں. آپ کام کر سکتے ہیں, جہاں پہ ایک بندہ 10 منٹ میں کام کرتے ہیں آپ 15 منٹ لے لیں گے, لیکن کام آپ کر سکتے ہیں. تو کوشش جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے, اور یہ بات ذہن میں کبھی بھی نہ بٹھائیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. آپ دیکھیں آج سے 15-20 یا 25 سال پہلے چلے جائیں, لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ بلائنڈ لوگ بھی کمپیوٹر استعمال کریں گے, لیکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو یورپ میں کارز ایسی آ چکی ہیں جو بلائنڈ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, موبائل سے آپریٹ ہو رہی ہیں, وہ لوگ چلا رہے ہیں کار. ٹھیک ہے, زبردست, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا, میں چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے شو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو میں آپ کا تھینکس کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے اور ہمیں اپنا وقت دیا. لسنرز, ٹائم کیونکہ اب ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے اور بالکل بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تو اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ چکا ہے. لسنرز, آخر میں صرف یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی, اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے, اور کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو لسنرز, اسی کے ساتھ مجھے یعنی پرہ منیر کو دیجیے گا اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. رائٹ جناب, تو یہ تھی پرہ منیر, میری کو آر جے, سب سے پیاری آر جے. اور لسنرز, اب میں یہ چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے گیسٹ موجود تھے جن سے ہم نے بہت کچھ سنا, جانا اور سمجھا, اور زندگی میں ہم اس کو جتنا کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کر سکیں تو کریں گے. اور بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ زندگی کو ہنسی خوشی گزاری, کیونکہ یہ ایک ہی بار ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی بار یہ موقع دیتے ہیں اسے گزارنے کا, تو ہمیں اس کو گنوانا نہیں چاہیے. نہ کسی کی بات کو دل پر لینا چاہیے, اور نہ ہی کسی بات پر پریشان ہونا چاہیے. اور جو بات آپ کو بری لگ رہی ہے کسی کی, آپ اس کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بھائی مجھے آپ کی یہ بات بری لگ گئی ہے, دیٹس اٹ. اس کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا دل میں سنبھال کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دل اور دماغ سے ہم نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اکثر زیادہ سائننگ آف, اینڈ فی امان اللہ.